स्पेशल पर्सन होने के बावजूद गोरों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। First, as you said, that I'm helping people with their basic and the advanced English for so many years, almost 7 years. If we cannot see the whole world, we must do something that the whole world shall see us. जाहिर है ज़बान जब बोली जाती है, ग्रामर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उमूमी तौर पे आप देखें हमारे यहाँ भी जब हम उर्दू में बात करते हैं तो ग्रामेटिकली हम लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है, यहाँ पे इल्म की भी कदर नहीं, यहाँ पे सिर्फ डिग्रीज की कदर है। डिग्री का क्या मतलब है? अपना इल्म दूसरों तक मुंतकिल करना। कुछ लोग ब्लाइंड हों और कुछ लोग साइटेड हों जो देख सकते हैं, तो ये साइटेड लोग ब्लाइंड लोगों का पीपीएससी में कम्पीट नहीं कर सकते। ये बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ और बड़े चैलेंज से और बड़े वसूख से कह रहा हूँ। चैनल 51 में खुश आमदीद। मैं हूँ सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन, कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर आप एक छोटी सी जगह कभी विज़िट करें तो जो यहाँ पे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को टैलेंट से नवाजा हुआ है, शायद यूरोप उसका मुतलाशी है। और दुनिया भर में जहाँ पे कहतुर रिजाल है इस वक्त, वहाँ पाकिस्तान की हर गली में, हर कोने में, हर नुक्कड़ में कहते हैं कि हुनर तमाशा करता है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही नौजवान से करवाते हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो स्पेशल पर्सन होने के बावजूद गोरों को अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। यानी अंग्रेज़ी जिनकी कौमी और जिनकी मदर लैंग्वेज है उनको अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। फरहान हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान जो हैं वो स्पेशल पर्सन हैं। हम इनको डिसेबल नहीं कहेंगे बल्कि ये एक्स्ट्रा एबल हैं, यानी जो पाकिस्तान में आम लोग हैं उनसे ज़्यादा एबल हैं। और दूसरी बात ये है कि अज़्म व हिम्मत की ये एक मिसाल हैं कि इन्होंने अपनी जो डिसेबिलिटी थी उसको अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया। फरहान के हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो इनसे अंग्रेज़ी सीखते हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं फरहान से। बहुत शुक्रिया फरहान आपके वक्त के लिए। ये बताइए कि आप वाकई में गोरों को अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इट्स एन ऑनर फॉर मी टू हैव यू गाइस हियर विद मी। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखें, ज़ाहिर है ज़बान जब बोली जाती है तो ग्रामर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उमूमी तौर पे आप देखें हमारे यहाँ भी जब हम उर्दू में बात करते हैं तो ग्रामेटिकली जो है वो हम लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे होते हैं। इसी तरह मैंने जिन लोगों से सीखा, जिन लोगों से पढ़ा, उनमें से बेशतर असातिज़ा अंग्रेज़ थे और हैं। अब जब वो मुझसे बात कर रहे होते हैं तो अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि चूँकि वो इतने फ्लुएंट होते हैं कि अपनी ग्रामर का ख़याल नहीं रखते और वो एक ख़ास स्पीड के साथ बोलते चले जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से मैं अक्सर उनकी मिस्टेक्स पकड़ लेता हूँ। तो वो अक्सर कहते होते हैं मुझे कि देखें जी, हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं के। अच्छा, ये बताइए कि चूँकि आप स्पेशल पर्सन हैं, अल्लाह ताला ने आपको एक्स्ट्रा सलाहियतों से नवाजा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमी ज़रूर होती है। और पाकिस्तान में चूँकि वो सहूलियात भी नहीं हैं जो स्पेशल पर्सनस हैं, तो ये चीज़ें कितनी आड़े आती नहीं आपकी तालीम के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए। देखें, मैं इसका जवाब आपको यूँ दूँगा कि आपने जो शुरुआत की थी और चंद जुमले आपने कहे थे कि टैलेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो आप अगर यूँ देखें कि टैलेंट वर्सेस फैसिलिटीज़, बाहर ममालिक में यूके के अंदर या पूरी दुनिया में, यूरोप में देखें, टैलेंट इतना ज़्यादा नहीं है जितना पाकिस्तान में है, लेकिन वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। बचपन से लेकर आज तक सहूलियात के हवाले से तो हमें ज़रूर कमी महसूस हुई, लेकिन आँखों की बीनाई ना होने की कभी कमी महसूस नहीं हुई। और उसकी वजह हमारे वालिदैन, उन्होंने शुरू से ही इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा साथ दिया। मैंने आपसे कबल भी कुछ मीडिया चैनल्स को ये बात कही, इंटरव्यू दिए और ये वाज़े किया कि बचपन से हमारे वालिदैन, सबसे पहले जब हम बहुत छोटे थे तो वो हमें हाथ पकड़कर अपने साथ चलाते थे। उसके बाद ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया कि उन्होंने कहा कि अब हमें छू के हमारे साथ चलोगे। रोड्स के ऊपर भी हम चल रहे होते थे तो वो हमें कहते थे कि छू के चलोगे। और कई बार ऐसा हुआ कि हमें चोटें भी लगती रही, लेकिन वो परेशान नहीं हुए, चूँकि उन्हें ये पता था कि चंद अल्फाज उनके कहे गए कि हमारे बच्चे को चोट लग गई है, शायद हमारे दिल पर इस तरह से गरां गुजरें कि फिर हमें मुस्तकबिल में अपने आगे बढ़ने में या हमारे मुस्तकबिल में सोचने के लिए हमारे हवाले से वो हमारी राह में हायल हों।
اس طرح کا کچھ نہیں ہوا جس کی وجہ سے میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جب ہمارے پیرنٹس نہیں گھبرائے تو ہم بھی نہیں گھبرائے. تو یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کمی کی, تو کمی جی بالکل بھی نہیں ہوئی, بلکہ آج بھی مجھے اگر کوئی کہہ دے کہ کیا آپ دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا سوال ہوگا نو. بیکاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حال میں جو رکھا ہوا ہے نا, اور جو مقام, جو عزت, جو مرتبہ, جو رسپیکٹ, اور جو لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے ایک خاص جو رسپیکٹ ملی ہوئی ہے, شاید وہ اگر میں نارمل ہوتا تو وہ رسپیکٹ نہ ملتی. اور حقیقت میں آپ کو اگر کہوں کہ شاید آپ بھی آج یہاں میرے ساتھ نہ بیٹھے ہوتے. جو روایتی نظام تعلیم ہے پاکستان میں, جس میں میٹرک کیا جاتا ہے, اس کے بعد او لیولز, اے لیولز, انٹر, اس میں آپ نے کہاں تک پڑھا اور آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے اس حوالے؟ جی میں ماسٹرز ان اسپیشل ایجوکیشن کر رہا ہوں الحمدللہ. ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیم کو چھوڑ کر اور صرف اس ٹیلنٹ کی بیس پہ, پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی بیس پہ کبھی کوئی شخص کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. اور میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ آئندہ 10 سالوں میں بھی ایسا وقت نہیں آنے والا اس ملک کے اندر. یہ بات کوئی اختلافی اس کو کوئی اس حوالے سے نہ لے, حقیقت ہے, اور حقیقت کو سننا بھی چاہیے اور اس کو تسلیم بھی کرنا چاہیے. میں نے پہلے بھی کچھ افراد کو, کچھ لوگوں کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ ہمارے ملک میں یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ یہاں پہ ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے, یہاں پہ علم کی بھی قدر نہیں ہے, یہاں پہ صرف ڈگریز کی قدر ہے. ایک کاغذ کا ٹکڑا جس کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کاغذ کے ٹکڑے کے ساتھ آپ کے پاس اتنا علم بھی ہو, آپ کے پاس اتنی صلاحیتیں بھی ہوں, آپ نے جو پڑھا ہے وہ آپ کے ذہن میں, آپ کے سینے میں اس حد تک پیوست بھی ہو چکا ہو. ڈگری کا کیا مطلب ہے؟ اپنا علم دوسروں تک منتقل کرنا. لیکن یہاں حالات یہ ہیں کہ ڈگری لیے ہوئے اساتذہ جو ڈگری تو لے کے آ جاتے ہیں لیکن دوسری تیسری چوتھی کتابوں کی ٹرانسلیشنز وہ نہیں کر سکتے. اچھا فرحان, اپنی فیملی کے بارے میں بھی بتائیے گا. ہم نے سنا ہے کہ آپ کے علاوہ بھی آپ کے جو باقی بھائی بھی ہیں ان میں بھی بعض اسپیشل پرسنز ہیں, ان کے حوالے سے بتائیے گا, اور پھر اپنے والدین کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیسے انہوں نے آپ کی پرورش کی, کیسے انہوں نے آپ کی تربیت کی. اور ظاہری سی بات ہے بہت زیادہ رول ہوتا ہے ماں باپ کا, جیسے آپ نے مینشن بھی کیا کہ آپ کے براٹ اپ میں, ان کے حوالے سے بھی بتائیے گا اور فیملی کے حوالے سے. اپنے ماں باپ کی پرورش کے حوالے سے تو شاید اس وقت میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جو میرا ساتھ دے سکیں. اتنی زیادہ سپورٹ, بے لوث محبت. اور ویسے بھی ماں کے حوالے سے تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جو ایسی جاب کر رہی ہیں 24 گھنٹے کی کہ جو ان پیڈیبل ہے. یعنی وہ جاب انہیں کرنی بھی ہوتی ہے ہر صورت میں, اس سے وہ چھٹکارا بھی حاصل نہیں کر سکتی, لیکن اس کی کوئی پے بھی نہیں ہے. اور باوجود اس کے کہ اس کی پے بھی نہیں ہے, پھر بھی وہ بے لوث ہو کر وہ جاب نہ چھوڑنا چاہتی ہیں, نہ وہ اس سے کوئی راہ فرار اختیار کرنا چاہتی ہیں. تو ماں تو کسی کی بھی ہو تو وہ بڑی عظیم ہستی ہوتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر ایک والدہ کو, ماں باپ کو, ان کے بچے 5 جو بلائنڈ ہوں, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے بیچ راہ میں چھوڑ دیں کہ ان کے بچے بھیک مانگنا شروع کر دیں, یا کسی ایسی صورتحال میں ان کا سامنا ہو کہ زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہو جائے. تو ان کی سپورٹ کے حوالے سے تو آئی ایم ٹوٹلی اسپیچلیس. جہاں تک رہی بات میری فیملی کی, تو ہم لوگ 7 بھائی ہیں انکلوڈنگ می, اینڈ 5 آف اس آر بلائنڈ. ہم لوگ ویژولی امپیئرڈ ہیں 5 بھائی, اور سارے کے سارے بھائیوں میں کوئی نہ کوئی عظیم ٹیلنٹ موجود ہے, اور سب کے سب کوالیفائڈ بھی ہیں. میں نے لفظ کوالیفائڈ اس لیے استعمال کیا کہ پھر سے میرا جملہ وہ آپ کے سننے والوں کو یاد رہے کہ صرف ٹیلنٹ کی بنیاد پر یا ٹیلنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کو آگے نہیں بڑھایا, بلکہ کوالیفیکیشنز جو کہ ضروری ہوتی ہیں ظاہر ہے مستقبل میں, اور پاکستان میں تو ویسے بھی یہ بہت ضروری ہے. یہاں پر بہت سارے ویژولی امپیئرڈ لوگ جو ڈگریز رکھتے ہوئے بھی 2% 3% کوٹاز کے اوپر بھی انہیں جاب انفارچونیٹلی نہیں مل پاتی. 2% کوٹے کا کہا جاتا ہے, لیکن ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں وہ صرف جھوٹ, فراڈ اور دھوکے بازی کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. 2% 3% کوٹے کے اوپر بھی بلائنڈ لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا جاتا ہے. ایون کہ جو لوگ PPSC سے کمپیٹ کر کے آگے آتے ہیں, میں آپ کو ایک حقیقت بات بتاؤں کہ اگر 50 یا 60 لوگ ہوں, ان میں کچھ لوگ بلائنڈ ہوں اور کچھ لوگ سائٹڈ ہوں جو دیکھ سکتے ہیں,
تو یہ سائٹڈ لوگ بلائنڈ لوگوں کا پی پی ایس سی میں کمپیٹ نہیں کر سکتے. یہ بات میں آپ کو بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں اور بڑے چیلنج سے اور بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. یہ صرف سفارشات کی بیس پر جابز لے کے آگے آتے ہیں. کوئی نہ کوئی کسی کا جاننے والا, کسی کا رشتہ دار, کسی کا فلاں ڈی سی, کسی کا فلاں سی او, کسی کا فلاں سیکٹری تک پہنچا ہوا ہوتا ہے. یہ اپنے علم کی بیس پر آگے نہیں آتے. اور اگر علم کی بیس پہ جو اس پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں ویژولی امپیئرڈ لوگ ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, انہیں جابز نہیں ملتی. ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ, ڈگری کے ساتھ ساتھ علم کی بھی انتہا ہے. میرے سے ہزار. ہاں, فرحان, آپ کے جو باقی بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ وہ کوالیفائڈ ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, ان کے بارے میں تھوڑا بتائیں. میرے سب سے چھوٹے بھائی, جو سب سے چھوٹا میرا بھائی ہے, اس نے ماسٹرز ان اسپیشل ایجوکیشن کیا ہوا ہے. ابھی ایم اے اسلامک اسٹڈیز کر رہا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے. اس سے جو میرے بڑے بھائی ہیں وہ نعت خوان ہیں اور مجھ سے وہ بھی چھوٹے ہیں. کل پاکستان جو نعتیہ مقابلہ ہوتا ہے, جو پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کے اشتراک سے جو مقابلہ آپ نے کئی بار آپ نے بھی دیکھا ہوگا, 2007 میں اس میرے بھائی نے, وہ پہلا بلائنڈ پرسن تھا جس نے پورے پاکستان میں فرسٹ پرائز حاصل کیا تھا. جی. اور اس کے علاوہ میرے سب سے بڑے بھائی ہیں, وہ میرڈ ہیں. ایک نارمل خاتون کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور زندگی ان کی بہت سارے عام افراد سے بہتر گزر رہی ہے. 4 بچوں کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا اور وہ بچے ماشاءاللہ سے اپنے باپ کی ہر جگہ پر ایٹ ایوری اسٹیپ آف ہز لائف وہ جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. اور وہ پاکستان بیت المال میں سروس بھی کر رہے ہیں. اور قرآن مجید کا جو کہ ایک پروجیکٹ انہوں نے لیا, یہ سوچتے ہوئے کہ میرے باقی بھائی بھی نابینا ہیں اور ہمیں بھی جو ہے وہ بریل رائٹنگ کے اندر قرآن مجید نہیں ملتا تھا, اپنے بھائیوں کا سوچ کے انہوں نے یہ قدم اٹھایا, قرآن مجید کو بریل رائٹنگ کے اندر کنورٹ کرنا شروع کیا. اور آج ماشاءاللہ سے ایک ایسا وقت آیا ہے کہ 1500 سے زیادہ پورے پاکستان میں اور انٹرنیشنلی لوگوں کو قرآن مجید ڈونیٹ کر چکے ہیں وہ. اور سب سے پہلا لکھا گیا قرآن ان کے ہاتھ سے, ایک سیٹ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں اور ایک سیٹ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں پڑا ہوا ہے. جو کوئی بھی نابینا شخص وہاں پر جاتا ہے اس کو وہ پڑھتا ہے اور یقینی طور پہ اس کا ثواب ظاہر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اچھا فرحان, چونکہ آپ انگریزی پڑھاتے ہیں اور پاکستان میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہماری آفیشیل لینگویج جو ہے وہ انگریزی ہے. بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ انگلش سے امپریس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں یا پھر کوشش کرتے ہیں کہ وہ انگریزی بولیں, یا پھر انگریزوں کے جو طور طریقہ ہے اس کو پاکستان میں رائج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ جو اس وقت کے موروثی پاکستان کے حالات ہیں, اگر ہمارے ناظرین کے لیے آپ اس سب کو انگریزی میں ہمیں بتا دیں. Well, first, as you said that I'm helping people with their basic and the advanced English for so many years, almost 7 years. As long as being a Pakistani, I wouldn't agree to this that everything has to happen just the way English people live their lives. I don't believe in this that every Pakistani has to be living their life that way. As long as being impressed with the language, English language, as you mentioned, I think it's great because English is an international language, and unfortunately we've not been able to get on with the Urdu language that is considered to be our national language. We have not been able to get on with our language. And English people, native speakers of English language, I think they really progressed so well that even the whole world is able to not only grasp the language but also believe the fact that English has become indispensable to everyone. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. یہ آخر میں جو لوگ ہمارے ناظرین, آپ جیسے لوگ جو اسپیشل پرسنز ہیں, وہ ظاہر ہے یہ انٹرویو سنیں گے, دیکھیں گے, ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے, چونکہ آپ ایک عزم و حوصلے کی ایک کامیاب مثال ہیں. ایک جملہ سنیے گا اور انشاءاللہ آپ بھی یاد رکھیں گے. If we cannot see the whole world, we must do something that the whole world shall see us. Thank you. بہت شکریہ. فرحان کی گفتگو آپ نے سنی. آخر میں آپ کے ساتھ گزارش صرف یہ ہے
کہ ہمارے معاشرے کے یہ افراد جو کہ ڈسیبل تو کسی صورت میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسٹرا ایبلٹیز سے نوازا ہوا ہے، ہماری توجہ، حکومت کی توجہ کے منتظر ہمیشہ رہتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے ان کے حوالے سے جو اقدامات کر رکھے ہیں، یا آئین پاکستان ان جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کے حوالے سے جو ہمیں تاکید کرتا ہے، اس پہ امپلیمنٹ کر کے ہم ان کو معاشرے کے اندر ایک پروگریسو رول دے سکتے ہیں اور ان سے وہ انپٹ لے سکتے ہیں، جیسے کہ فیران نے مینشن کیا کہ جو لوگ ڈسیبل ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں ایکسٹرا ایبلٹیز رکھی ہوئی ہیں، اور جو عام لوگ ہیں شاید وہ بھی ان کو کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ تو پاکستان کو بہتر ملک بنانے میں ان کا رول جو ہے وہ ان کا جو انپٹ ہے وہ بہت ضروری ہے۔ فیران جہاں پہ درس و تدریس سے منسلک ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک استاد کی جو حیثیت ہے، جو استاد کی صلاحیتیں ہیں وہ ان کو دے رکھی ہیں، آپ بھی ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ڈسکرپشن میں ان کے یوٹیوب چینل کا لنک اور ان سے رابطہ کرنے کا نمبر جو ہے وہ دیا گیا ہے، آپ اس پہ جا کے ان سے رابطہ کریں اور جو لرننگ کا پروسیس ہے وہ ان کی خداداد صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔